स्विमिंग या तैराकी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। मैं जब भी करता हूँ मुझे फ़ील होता है कि इस एक्सरसाइज के बाद, इस वर्जिश के बाद किसी और वर्जिश की ज़रूरत नहीं रहती, अनलेस और अनटिल आप चाहें कि आपको बाइसेप्स अच्छे मिल जाएं, शोल्डर्स, डेल्टॉयस, आपके कॉलर अच्छे हो जाएं। वैसे स्विमिंग में भी बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जो कि आपकी सारी बॉडी को, ये वाहिद दुनिया की एक्सरसाइज है कि पूरी बॉडी आपकी इसमें वर्क करती है, सारे आपके मसल्स, बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। इसको सीखना कितना ज़रूरी है, और जिनको स्विमिंग आती है उनका फ़ायदा आप देखिए कि इस सैलाबी सूरत हाल में किस तरह से हुआ है। बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने सिर्फ स्विमिंग की वजह से बहुत सारे लोगों की मदद भी की है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं या वो कोई आम शख्स है। इस पे हम बात भी करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो मेरे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। स्विमिंग कोच हैं वापडा की तरफ से, बाकायदा ऑफिशियली ये अपॉइंटेड हैं, उनकी तरफ से भी स्विमिंग करते हैं। ये बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, बड़ों को भी ट्रेनिंग देते हैं। तैमूर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करते हैं। तैमूर साहब अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आज आपकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से हम बात करेंगे, जो आप खुद भी एक्सपर्ट हैं और आप माशाल्लाह अल्लाह करे इंटरनेशनल लेवल तक जाएँ और जाके आप मज़ीद मुल्क का नाम भी रोशन करें, और आप लोगों को सिखा भी रहे हैं, बच्चों को भी सिखाएं। इस पर हम बात करने वाले हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं अब्दुल्ला यूसुफ ज़हाबी साहब, इनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन जी गुफ्तगू का आगाज़ आपसे तैमूर साहब कर लेते हैं। फरमाइएगा कि जो तैराकी है इसको बतौर बुनियादी ज़िंदगी की स्किल या महारत के तौर पे सीखना चाहिए? अगर सीखना चाहिए तो क्यों सीखना चाहिए? देखें, स्विमिंग सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि स्विमिंग जिस बंदे को आती है, सबसे पहले तो वो अपनी जान की हिफाजत कर सकता है। अच्छा। जैसे कि आप सैलाब में देखें कि आप कितने अफराद डूब के जो इस दुनिया से इस वक्त चले गए हैं। जी बिल्कुल। तो अगर वो स्विमिंग कर सकते तो वो कम से कम अपनी जान तो बचा सकते थे। जी। दूसरा ये है कि इसको इसलिए भी सीखना चाहिए कि आप अपनी जान तो बचा ही सकते हैं, साथ आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं, उनको भी बचा सकते हैं आप। जैसे सैलाबी सूरत हाल में हमने देखा बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसे जिनको स्विमिंग आती थी, खुद भी बचे हैं। बिल्कुल, और बहुत लोगों को उन्होंने हेल्प आउट किया, बच्चों को किया है, बड़ों को किया है, बुजुर्गों को किया। ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला साहब, जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आगाज़ हमने किया, तो फरमाइएगा जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में इंसानी जान बचाने की जो अहमियत है वो कितनी है, और सेकेंडली जो लोग दूसरों की जान बचाते हैं उनके लिए दीन में क्या अजर है, क्या फजीलत है, क्या बयान किया गया? बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है और अल्लाह ताला के यहाँ इसकी बड़ी तकरीम है, बड़ी अज़मत है इंसान की। तो सिर्फ़ इंसान की जान बचाना, यानी हम मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंसान की बात। कुरान मजीद ये कहता है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई फ़कअन्नमा अहयन्नासा जमीआ, गोया कि उसने पूरी इंसानियत को ज़िंदगी बख्श दी। देखें, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है ना, हम ना किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं ना मौत दे सकते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि जिसने किसी इंसान की जान बचाई, जान बचाने का मतलब ये होता है कि उसकी ज़िंदगी के असबाब फराहम करना। वो किसी तरह से भी हो सकता है जी। बसा औकात किसी को पानी के 2 घूंट पिला देने से उसकी जान बचाई जा सकती है। कभी किसी को फर्स्ट एड देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। हादसा हुआ है, अगर हम उसकी मरहम पट्टी कर देते हैं वक्त पर तो उसका खून बहने से बच जाएगा और उसकी जान बच जाएगी जी। किसी का हादसा हुआ, उसका खून बह गया, हम उसको ब्लड डोनेट करके उसकी जान बचा सकते हैं। या अभी हम तैराकी की बात कर रहे हैं, कोई डूब रहा है, हम उसको डूबने से बचाकर उसकी जान बचा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम अगर किसी मरने वाले की जान बचाते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इसने उसकी ज़िंदगी बख्श दी है। हालांकि ज़िंदगी तो अल्लाह बख्शता है, लेकिन ये बंदा जो है उसकी ज़िंदगी को बचाने का एक ज़रिया बन गया है। तो ये बहुत बड़ी फजीलत, ये काफ़ी है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी यानी फजीलत उसके लिए अता फरमाई। और इसके मुकाबले में इससे पहले जो बात है कि जिसने किसी एक इंसान की जान ली, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। और देखें कि यही वजह है कि इस्लाम ने कत्ल को कबीरा गुनाहों में शुमार किया है। और किसी दूसरे की जान लेना तो बात की बात है, इस्लाम ने अपनी जान लेने की भी इजाज़त नहीं दी है कि वला ला तक़्तुलू अनफुसकुम, फरमाया कि तुम अपनी जान भी नहीं ले सकते, क्योंकि हम अपनी जान के भी मालिक नहीं हैं, हमारी अपनी जान का मालिक भी अल्लाह ही है। तो इसलिए खुदकुशी करना जो है वो भी इस्लाम में हराम है। और जहाँ तक किसी दूसरे को कत्ल करना, मोमिन को कत्ल करना, मुसलमान को कत्ल करना तो बहुत बड़ा जुर्म है। आप अंदाज़ा फरमाइए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुसलमान की तरफ
اسلحہ کا رخ کرنا، اس کی طرف اشارہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ کہیں اشارہ کرنے سے کہ کہیں وہ تلوار یا آج کل پسٹل وغیرہ ہے تو وہ چل ہی نہ جائے غلطی سے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی جان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی قدر و منزلت ہے. باقی اگر ہم کہتے ہیں کہ انسانی جان بچانے کی فضیلت اور اجر کی ہم بات اگر کرتے ہیں تو اس حوالے سے جو عام احادیث ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کی، مصیبت میں اس کا ساتھ دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک مسلمان المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، وہ اس پر ظلم بھی نہیں کرتا اور مصیبت کے وقت اس کو بھی یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے ایک مسلمان ڈوب رہا ہے اور یہ اس کو کھڑا دیکھتا رہے. اسی طرح اسی حدیث میں آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب الدنیا والآخرہ. جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور فرمائے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اسی حدیث میں پھر آگے چل کے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. تو یہ مدد ہی ہے نا کہ ایک بندے کی جان خطرے میں ہے تو ہم اس کی جان بچا رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں. تو یہ ساری فضیلتیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے شخص کو انشاءاللہ حاصل ہوں گی. دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خیر اور برکت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا نزول ایسے شخص کے لیے ہوگا جو دوسروں کی مدد کرتا ہے مشکل گھڑی میں. ٹھیک ہے. اچھا تیمور صاحب یہ بتائیے گا، ہمارے یہاں پہ پاکستان میں عموماً تیراکی کا جو کانسیپٹ ہے، تربیت کا رجحان ہے یا نہیں ہے؟ ایک تو یہ بتائیے، پہلے اس کو کمپلیٹ کیجیے، میں آگے بڑھتا ہوں پھر. دیکھیں پاکستان میں سوئمنگ کا، تیراکی کا رجحان جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں. تو اس لیے اس کو اگر ہم میڈیا کے ذریعے مہم چلائیں یا ٹریننگ سینٹر قائم کیے جائیں فری آف کورس، تو پھر جو اس کا ہم لے کے اس کی طرف ہم آئیں تاکہ اس کا رجحان پیدا ہو. جس طرح بھی سیلاب میں آپ دیکھیں کتنا ہمارا نقصان ہوا ہے. سب سے زیادہ مین نقصان یہی ہے کہ اگلوں کی جان جو ہے وہ کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. تیمور صاحب جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارا رویہ کیسے بدل سکتا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ فری کلاسز دی جائیں، جیسے میں اپنے بچوں کو کلاسز دلواتا ہوں تو کوئی فری نہیں دیتا. تو یہ ٹھیک ہے، فری ہونی بھی نہیں چاہیے سروسز، لیکن یہ کانسیپٹ کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹس کو چاہیے کہ فری کیمپس لگائے جائیں. اچھا جو تیراکی نہیں سیکھتے، جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں کو ضرورت پیش آئی. میں اپنا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کوئی بہت اچھی سوئمنگ نہیں آتی تھی اور میں نے آج بھی نہیں سیکھی، لیکن پریکٹس کر کے مجھے جو تھوڑی بہت آ گئی ہے. تو یہ بہت بری بات، لیکن میں اپنی ایگزامپل اس لیے دیا کرتا ہوں کہ کسی کی بجائے جب آپ اپنا آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں اور کسی کی آپ برائی نہیں کر رہے ہوتے. میری خامی یہ تھی کہ مجھے سوئمنگ اتنی اچھی نہیں آتی تھی تیمور صاحب، اور میں نے کہاں سے چھلانگ لگائی، میں نے جمپ کی تقریباً 40 فیٹ سے، اور کہاں سے، جیسے یہ جلو موڑ سے آگے جو پانی نکل رہا ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑا وہ ایک وہاں پہ ریلا نکلتا ہے جب وہ اس کے شٹر کو کھولتے ہیں، اور وہ آپ کو کم از کم 50 فیٹ دور اٹھا کے پھینکتا ہے. مجھے لگا تھا کہ میرا بہت زیادہ اسٹیمنا اچھا ہے، سانس بہت اچھا ہے اور میں اسٹرانگ ہوں، میں کر لوں گا. اس نے کم از کم مجھے 30-40 فیٹ ایسے پانی میں گھما کے کبھی ادھر مارا، اور جب مجھے لگا کہ یار اب تو سانس پھولنے لگ گیا تو اب میں شاید ہولڈ نہ کر پاؤں، تو پھر میں نے اپنے آپ کو گرپ کرنا شروع کی پانی کے ساتھ آگے چلاتے ہوئے. لیکن اسے 3-4 مرتبہ پانی نے مجھے اندر پکڑا تو مجھے احساس ہوا کہ جب تک آپ کو پراپر سوئمنگ نہ آتی ہو آپ کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، میں بچ گیا، نکل آیا. کہنے کا مقصد یہ ہے جب تک کہ آپ کو سوئمنگ نہ آتی ہو آپ اول تو ڈائیو نہ کریں، اور اگر ڈائیو کرنی ہی ہے تو کسی ایسی جگہ کریں جو آپ کے نیک تک ہو پانی. آپ بہتر بتا سکیں گے، فرمائیے گا اس حوالے سے. اگر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی تو کوشش کریں کہ آپ شیلو واٹر میں کریں. شیلو واٹر میں رہیں. کم از کم اگر آپ کی ہائٹ اگر 7 فیٹ ہے تو آپ 3 سے 4 فیٹ میں سوئمنگ کریں. تو یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ پانی کے ساتھ کھیلنا نہیں کھیلنا چاہیے. اور یہ ہے کہ اگر دیکھیں کہ آپ جس طرح سیلاب میں ایک بہاؤ آتا ہے، پانی تیز آتا ہے، تو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ جس کو بولتے ہیں کہ اکثر لوگ ایسے فنکاریاں کرتے ہیں کہ میں جی اب خود شو آف کرتے ہوئے کہ میں یہ کر لوں گا، تو اسی لیے کہ دیکھیں کہ یہ تو آگ کے ساتھ اور پانی کے ساتھ آگ، پانی، ہوا، ان تینوں کے ساتھ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. سمندر کی سوئمنگ میں، دریا کی سوئمنگ میں اور نہر کی سوئمنگ میں
اس میں کوئی فرق ہے؟ جی فرق ہے. دیکھیں سمندر میں ایک ویوز ٹائپس آتی ہیں جو کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں, اور نہری پانی جو ہوتا ہے وہ اسٹیبل ہوتا ہے, ایک جگہ پہ فکس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جس طرح آپ دیکھیں کہ دریا میں اس میں بھی ایک ویو کے ساتھ جاری ہوتی ہے, لیکن جو مشکل کام ہے جو ٹھہراؤ پانی کا ہوتا ہے وہاں پہ سوئمنگ کرنا تھوڑا فورس زیادہ لگتی ہے. اور جو ایک ویو آپ کو ساتھ لے کے جا رہی ہے پانی کی, تو اگر آپ اس کے سمت میں ہی چلیں گے تو وہ ٹھیک ہے, اگر آپ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جائیں گے تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے, آپ کا انرجی لیول ڈاؤن کرے گی, آپ کو ڈوبنے کا خطرہ ہوگا. بے شک آپ جتنا مرضی سوئمنگ ایکسپرٹ ہوں, لیکن یہ کہ جب انرجی لیول ڈاؤن ہوگا تو آپ نے کنارہ ڈھونڈنا ہے. جب آپ کنارہ ڈھونڈیں گے اگر وہ آپ سے دور ہوگا تو آپ کا انرجی لیول ڈاؤن ہوگا اور آپ کو وہ آپ نروس بھی ہو جائیں گے, گرپ نہیں کر پائیں گے, اپنے آپ کو نہیں آپ ہولڈ کر پائیں گے. سمندر میں آپ نے ڈائیو کی تو آپ کے ڈائیو کرنے کا طریقہ, پانی ایک تو لیول اس کا, چاہے وہ سوئمنگ پول ہو, چاہے وہ نہر ہو, چاہے دریا ہو, چاہے سمندر ہو, ڈائیو کرنے کا طریقہ یہ کتنا اہم ہے؟ ڈائیو اچھے دیکھیں کہ آپ نے جب ڈائیو کرنی ہے تو کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ سٹریم لائن میں پوزیشن ہونی چاہیے. میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں سٹریم لائن, یہ چیز کوشش کرنا ہے کہ آپ کے جو ہینڈز ہیں وہ پہلے پانی میں جائیں. جی آپ نے اسموتھلی جانا ہے, پانی کراس کر کے جانا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں ڈائیو کو آپ پانی کے اوپر ایسے ہی گر جائیں گے تو آپ کے ہارٹ بیٹ پہ کافی زیادہ جو ہے نا پھٹ بھی سکتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک ہوا تھا ایسا ہی, ایک سوئمر تھے ہمارے, انہوں نے ڈائیو کی تھی اوپر سے تقریباً 50-60 فیٹ سے, تو تھوڑا سا ان کا جو پوزیشن تھی وہ مختلف ہو گئی تھی, تو ان کا ڈائریکٹ ہارٹ بیٹ پہ لگا تھا اور ہارٹ بیٹ اسی ٹائم پھٹ گئی تھی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہاں پہ. ہم نے ایسی کئی مثالیں بھی دیکھی ہیں نا, بلکہ عبداللہ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ کسی ڈائیور نے ڈائیو کیا اور پراپر طریقے سے ڈائیو نہیں کر سکے, سوئمنگ پول میں ڈائیو کیے تو سر نیچے جا کے لگ گیا, ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یا اگر کسی نے نہر میں ڈائیو کیے, جو کہ عموماً ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا, گدلا پانی ہوتا ہے, اور نہریں جب صفائی نہیں ہوئی ہوتی, اندر کوئی کانچ پڑا ہے, کوئی ٹہنی پڑی ہے, کوئی اینٹ پڑی ہے, لوگ ڈائیو کرتے ہیں, کسی کا سر پھٹ جاتا ہے, کسی کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے. تو یہ کتنا اہم ہے, اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس ہونا. اگر ہمیں سوئمنگ نہیں بھی آتی تو کتنا نالج ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ کم از کم آپ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ایک کرنا ہی نہیں چاہیے کہ جب تک آپ کو سوئمنگ پراپر طریقے سے نہیں آتی آپ کو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ آپ کو سیکھنا چاہیے, اس پراپر ٹیکنیک سیکھنی چاہیے. آپ جو ہیں کسی اچھے پروفیشنل کوچ سے سیکھنا چاہیے, یہ بھی نہیں کہ آپ ایسے لوگوں سے سیکھیں جو کہ مطلب جن کو خود کو نہیں آتا تو آپ ان سے سیکھنے چلے جائیں, تو وہ بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے. تو ڈائیو پراپر طریقے سے جب تک آپ کو نہیں آتی, کائنڈلی آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ایسے کھیل میں اکثر بچے آپ دیکھیں نہروں میں ایسی چھلانگیں مار رہے ہوتے ہیں, نہیں پتہ چلتا, تو اس کو ایک کھیل مت سمجھیں. یہ ایک آپ کی جسمانی فٹنس کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور دوسرا یہ جان بچانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ایک سوئمنگ کوچ میں وہ سکھائے گا اور ایک عام آدمی جس کو خود سوئمنگ آتی ہے کسی بھی طرح کی, وہ سکھائے گا, تو کتنا فرق ہے ان دونوں میں؟ جی دیکھیں کہ آپ اگر آپ پروفیشنل سوئمنگ کوچ سے سیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک پروفیشنل طریقے سے سکھائے گا, جس میں اس میں 4 سٹروکس ہوتے ہیں, بٹر فلائی, بیک سٹروک, بریسٹ سٹروک, فری اسٹائل. اگر آپ ایک عام انسان سیکھیں گے تو وہ آپ کو صرف ایک ہی سٹروک سکھا پائے گا جس کو فری اسٹائل بولتے ہیں, لیکن وہ بھی آپ کو پروفیشنل طریقے سے نہیں سکھا پائے گا. جس طرح ایک نہری میں اکثر آپ نے دیکھا ہو کہ ہاتھ پاؤں بس تیز چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, فیس آپ کا اوپر ہے, تو اس میں آپ کو اب زیادہ دیر 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اور حد آپ 20 میٹر 25 منٹ تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کی انرجی لیول ڈاؤن ہوگا اور آپ ڈاؤن ہو جائیں گے جتنا مرضی آپ کہیں گے مجھے سوئمنگ آتی ہے. اگر آپ ایک پروفیشنل طریقے سے سوئمنگ کو سیکھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر تک آپ سوئمنگ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ذہبی صاحب یہ فرمائے گا, اسلام میں عموماً جسمانی صحت اور تندرستی کی جو اہمیت بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. جی. حدیث مبارکہ میں اس کی اہمیت اس طرح سے بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اٹھتا ہے جی اور وہ صحت مند ہے, تندرست ہے, کوئی بیماری اس کو نہیں ہے, اور اس دن کا راشن کھانا اس کے پاس موجود ہے, اور وہ مومن بندہ ہے, ایمان والا شخص ہے, جی, صحت مند ہے, اور اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے, تو وہ ایسے ہے جیسے ساری دنیا اس کی جھولی میں ڈال دی گئی ہے. خوش بختی اس کی یہ بیان یعنی کی. صحت مند, دیکھیں نا آپ, ایک بندہ صحت مند نہیں ہے اور دنیا جہان کی دولت اس کے پاس ہے, تو وہ کیا کر لے گا پیسے کا. ڈاکٹر نے کہا ہے یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کھانا, یہ بھی نہیں کر سکتے, تم یہاں بھی اٹھ نہیں سکتے, بیڈ ریسٹ ڈاکٹر نے بتایا ہوا ہے. تو صحت جو ہے بہت عظیم نعمت ہے, تو اس کی قدر بھی پھر کرنی چاہیے. اور یہ بدقسمتی سے بات آپ دیکھ لیں, آپ علیہ السلام نے پیشین گوئی گویا کہ فرما دی
کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں، ایک صحت ہے اور ایک وقت ہے، فراغت، فرصت ہے. اور قدر یقین کیجئے کہ صحت کی قدر جو ہے نا وہ بیمار کو ہوتی ہے، اور فرصت کی، وقت کی قدر اس کو ہوتی ہے جو انسان مصروف ہوتا ہے اور اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. تو صحت انسان کے پاس ہوگی تو صرف دنیا کے کام ہی نہیں، وہ دین کے کام بھی اچھے طریقے سے کر سکے گا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک مریض کی نماز اور ایک تندرست آدمی کی نماز میں کتنا فرق ہے، جی. کہ وہ کس طرح دل لگا کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور مریض جو ہے وہ نماز تو پڑھ لے گا، اس کی نماز ہو بھی جائے گی، وہ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے گا، لیکن جو تندرست آدمی جس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا ویسے وہ نہیں پڑھ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحت کی قدر، چونکہ صحت میں عبادت انسان اچھے طریقے سے کر سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد شریف میں، آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کو یہ دعا دو، اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوا او یمشی الی جنازہ، اے اللہ اپنے اس بندے کو شفا یاب فرما دے، یہ تیرے کسی دشمن کے ساتھ لڑے گا یا کسی جنازے کے ساتھ جائے گا. یعنی اب یہ بیمار ہے تو نہ یہ جہاد کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے دشمنوں کے ساتھ، اور نہ ہی یہ کسی جنازے کے ساتھ جا سکتا ہے. اب یہ دونوں نیکی کے بڑے بڑے کام ہیں، اور یہ بلکہ حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جنازے کے ساتھ جانا، تو یہ دونوں کام وہ نہیں کر سکتا. تو اسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحت کتنی عظیم چیز ہے کہ انسان عبادت بھی اچھے طریقے سے اس کے بغیر نہیں کر سکتا ہے. اور جو جتنی زیادہ بڑی اور اہم نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پوچھ بھی اتنی زیادہ ہونی ہے. حدیث ہی کے الفاظ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی نعمتوں کے بارے میں جب سوال کرے گا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے صحت عطا نہیں کی تھی. سب سے پہلے صحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کتنی زیادہ ہے. اچھا سر، قرآن و سنت کی روشنی میں تیراکی کی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ تیراکی کی فضیلت سچ ہے، اس کے کوئی اس کے اجر بتایا گیا ہو یا ترغیب دی ہو، اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث جو ہے وہ باقاعدہ تو نہیں ملتی ہے. لیکن آپ علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں ہمیں اس کی اجازت کہہ لیں یا رغبت کہہ لیں تھوڑی سی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ عمل جو اللہ کے ذکر کے علاوہ ہے وہ لغو ہے، وہ کھیل تماشا ہے، سوائے 4 کاموں کے. علماء کرام کہتے ہیں کہ اکثر کھیل جو ہوتے ہیں وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں انسان کرکٹ کھیل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے اور ظاہر ہے میچ ہو رہا ہے پورا، وہ اذان کو یعنی نظر انداز کر دے گا، نماز کو چھوڑ دے گا کہ اب یہ جناب بیٹنگ چل رہی ہے، میری بولنگ چل رہی ہے، میں یہ اوور پورا کر لوں تو وہ بعد میں نماز پڑھ لوں گا. ہمارا نماز کو ڈیلے کیا اس نے اس میچ کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز غلط ہے نا، کہ وہ چیز جو اسے اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہے. جی. تو 4 چیزوں کی آپ نے اجازت دی، ان میں ایک تیر اندازی ہے اور ایک جو ہے یہ تیراکی ہے، جو 2 ان 4 میں سے جو 2 کھیل ہیں آپ نے ان کو اس میں سے مستثنا قرار دیا ہے. تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیراکی جو ہے آپ علیہ السلام نے گویا کہ اس کی اجازت دے کر اس کی اہمیت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. تو اہمیت یہی ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان اس کے ذریعے سے یعنی وقت اپنا ایک انجوائمنٹ بھی ہے، انٹرٹینمنٹ بھی ہے. یعنی انسان جیسے گرمی کے موسم میں ہم سوئمنگ پولز میں جاتے ہیں، اپنی گرمی کو بھی دور کرتے ہیں، ٹائم بھی پاس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی یہ مفید ہے. اور ایکسرسائز ہے بہت اچھی، جیسا کہ آپ نے آغاز میں بتایا کہ ہیلدی رہتا ہے. جی ہیلدی رہتا ہے، فٹنس کے لیے بہت مفید چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ انسان مصیبت کے وقت اپنی جان بھی بچا سکتا ہے اور دوسروں کی جان بھی بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو دوسروں کی جان بچانے والی بات کی نا ظابی صاحب نے، تیمور صاحب یہ بتائیے گا کہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو سوئمنگ نہیں جانتے لیکن وہ پانیوں میں اترتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے. جذبہ بہت اچھا ہے، سراہنے کے قابل ہے، لیکن یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس بارے میں بتائیے گا کہ اگر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی، تیراکی نہیں آتی، لیکن آپ پھر بھی پانی میں اور گہرے پانی میں جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ نے جو ہے نا یا تو اکیلے تنہا جانا نہیں ہے، اپنے کسی پارٹنر کو ساتھ لے کے جانا ہے، اپنے ساتھی کو ساتھ لے کے جا کے جس کو سوئمنگ آتی ہے اس کے ساتھ. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس لائف جیکٹ موجود ہونا چاہیے. جی.
اور پھر اگر میں آپ کو کہوں تو آپ نے اپنے آپ کو بالکل لائٹ ویٹ کر دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ کے پاکٹ میں موبائل بھی ہیں یا کوئی وزنی چیز, کوئی بھی بھاری سامان آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو بالکل لائٹ ویٹ کے ساتھ آپ نے سوئمنگ میں اترنا ہے. کسی کی جان بچانی ہے, اگر آپ کوشش کریں کوئی لکڑی جو ہوتی ہے اس کو, یا کوئی ڈرم ہوتا ہے لائٹ ویٹ, جس کو دیکھیں کہ پانیوں کی ٹینکی جو ہوتی ہے نا, جس طرح بھی پانی کی ٹینکی ہوتی ہے پلاسٹک کا, بالکل پلاسٹک کا ڈرم جیسے آپ کہہ رہے, کچھ لوگ اور ٹیوب لے لیتے ہیں, ٹائر وغیرہ اس کے, یہ اپنے ساتھ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. رسی ہونی چاہیے اس کے ساتھ. آپ نے تنہا اکیلے خود نہیں جلے جانا چاہیے گہرے پانی میں, وہ آپ خود بھی اپنی جان کی حفاظت نہیں کر پائیں گے اور دوسروں کو بھی نہیں بچا. آپ خود نہیں بچ سکتے تو آپ کسی کو کیا بچائیں گے. اچھا تیمور صاحب, ابھی جو سیلابی صورتحال ہے اس میں ہمیں نہیں پتا اس 20 فیٹ 15 فیٹ 10 فیٹ پانی کے نیچے کوئی جھاڑی ہے, کوئی درخت ہے, کوئی گھر کا کوئی دروازہ ہے, لوگوں کے ٹریکٹرز ڈوبے ہوئے ہیں زابی صاحب, لوگوں کی چیزیں, لوگوں کی املاک, لوگوں کے گھر. جو کشتی الٹنے والا واقعہ بھی ہوا جو کہ ہم نے لائیو بھی دکھایا اپنے پروگرام میں, پیغام ٹی وی پہ ہی ہمارے پروگرام کے دوران وہ کوریج بھی ہوئی, وہ بھی ایک گھر تھا نیچے, جو گھر لگا کنارے کے قریب پہنچتے پہنچتے اور وہ کشتی الٹی تھی. تو ایسی صورتحال میں آپ کو سوئمنگ تو آتی ہے, لیکن اس جگہ پہ جانا, وہاں پہ کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ سوئمنگ آنے, سب سے پہلی شرط تو یہ کہ سوئمنگ آنی چاہیے آپ کو. بالکل صحیح ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جو ہے نا اپنے اونچائی والی جگہ پہ رہنا ہے. اور تیسری چیز یہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کنارے کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے درمیان سے نہیں جانا, سائڈ پہ ہی رہنا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کنارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو پانی کمپیریٹیولی کم ہوگا, دوسرا سیف رہیں گے. سینٹر میں آپ کو پتہ نہیں کتنی ڈیپتھ ہے, اب آپ کو یا ڈیپتھ ہے یا کوئی بھی چیز, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ گھر, ٹریکٹر, جو بھی آپ نے اتنی چیزیں بتائی ہیں, تو اس لیے آپ نے سائڈ سے جانا ہے, کوشش کرنی ہے کنارے والی سائڈ پہ آپ نے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کوئی عمر بھی ہوتی ہے سوئمنگ سیکھنے کے لیے؟ جی, عمر اگر اب 4 سے 5 سال کا بچہ جو ہوتا ہے, یہاں سے لے کر اگر آپ 55 ایئر 58 ایئر تک بھی آپ, اگر آپ کی صحت اجازت دے. میں نے بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھا جی باہر, وہ تو ماشاءاللہ ایسے ایسے لوگ, بلکہ ہمارے یہاں بھی میں نے ابھی سیلابی صورتحال میں دیکھا ہے, بڑی عمر کے بزرگ ہیں اور وہ سوئمنگ کر کے لوگوں کے کام آ رہے ہیں. سو اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی, ایج کا کوئی اس سے نہیں ہے, آپ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کی صحت اجازت دے. میں نے اس طرح آپ کو بتایا کہ 58 ایئر کے افراد بھی سوئمنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو سٹارٹنگ جو اس کی ایج ہے وہ 4 سے 5 سال کا بچہ جو ہو. تو سٹیمنا کیسے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تیمور صاحب؟ میں نے دیکھا جیسا میرا چھوٹا بیٹا ہے, وہ ماشاءاللہ پانی کے اندر بڑا سٹیمنا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ بچے, کیونکہ بچے تو ماشاءاللہ بالکل فریش, اور لیکن یہ کہ کبھی ہم بھی پانی میں بڑا ٹائم گزار لیا کرتے تھے. سٹیمنا امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا سوئمنگ 2011 میں, تو جب میں نے پہلی دفعہ ٹریننگ سیشن اپنا سٹارٹ کیا تھا تو وہ میں نے سمجھ لیں کہ 1500 میٹر تک کیا تھا. اچھا, ٹھیک ہے, 1 ویک 2 ویک 3 ویک. اس کے بعد آہستہ آہستہ جس طرح آپ روز بروز سوئمنگ کرتے رہیں گے, ٹریننگ کرتے رہے گا, اسٹیمنا آپ کا بلڈ ہوتا جائے گا. ابھی جو اس ٹائم میں سوئمنگ کر رہا ہوں وہ سمجھ لیں کہ 11-12 کلومیٹر سوئمنگ میں روز کی کرتا ہوں ماشاءاللہ. تو یہ ہے کہ آپ کو روز جو ہے نا ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہے کرنا, امپروو ہوتا ہے. پانی کے اندر اسٹیمنا کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ پانی کے اندر دیکھیں کہ پانی کے اندر اسٹیمنا آپ نے جو ہے نا ٹریننگ کے ساتھ ہی ہے اس کو بھی. اچھا, آپ نے روز سوئمنگ کرنی ہے تو آپ نے پہلے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ میں 1 لیپ کر سکوں. اگر 50 میٹر کا پول ہے آپ نے یہی ٹرائی مارنی ہے کہ 25 تک میں ہاف کر سکوں سوئمنگ. پھر آہستہ آہستہ امپروومنٹ آتی جائے گی, پھر آپ نے 50 میٹر تک جانا ہے, پھر 55 تک, پھر اس طرح آہستہ آہستہ روز بروز آپ نے اس کو بڑھاتے جانا ہے. اچھا تیمور صاحب, جن لوگوں کو سوئمنگ نہیں آتی, تیراکی نہیں آتی, جیسے ابھی سیلابی صورتحال کی ہم بات کریں, جن لوگوں کو سوئمنگ نہیں آتی لیکن ان کی مجبوری ہے, کوئی سامان پڑا ہے, کوئی چیز ہے, کہیں پہ جانا ہے, کھانا ان تک اگر نہیں پہنچ رہا, کوئی ضرورت کی چیز لینے کے لیے نکلنا پڑ رہا ہے, لیکن وہ پانی میں سے گزر کے جائیں گے, ان کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ ان کا ساتھ یہی ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے رسی ڈھونڈنی ہے وہ آپ نے اپنے ساتھ باندھنی ہے, اور جو دوسرا شخص ہوگا اس کو پکڑانی ہے پیچھے سے تاکہ وہ پیدل جائے. جہاں پہ کوشش کریے ہوگا کہ اگر وہ ڈیپ سائڈ ہے, گہرا ہے, وہ ڈوب رہا ہے, تو پچھلا جو شخص ہوگا وہ اس کو بچا سکتا ہے, کھینچ سکتا ہے, اپنے پاس بلا سکتا ہے. آپ نے تنہا بس نہیں جانا, اور کوشش یہی کرنی ہے کہ شیلو واٹر میں ہو. آپ نے کوشش کرنی ہے آپ کے پاس لائٹ سامان کوئی بھی ہونا چاہیے, لائف جیکٹ بہت ضروری ہے, کوئی بھی لائٹ ویٹ چیز جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے.
یا وہ دوسری صورت کہ آپ کے پاس کوئی ڈرم ہو پلاسٹک کا بالکل، وہ جس میں پانی نہ جا سکے، یا وہ ٹیوب ہو. ٹیوب سب سے پہلے لائف جیکٹ آپ نے بتایا کہ وہ ہونی چاہیے، اور احتیاط کرنی چاہیے، رسی ضرور باندھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا زابی صاحب، کسی کی جان بچانے کے لیے، جیسے ابھی ہم پانی کا ہی ذکر کر رہے ہیں، کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا شرعاً جائز ہے؟ بات وہی ہے جو ابھی ہوئی ہے پہلے بھی، کہ خطرے میں تو دیکھیں کہ ڈالنا پڑتا ہی ہے اپنے آپ کو، لیکن اس کے لیے انسان کو غالب گمان یہ ہونا چاہیے کہ میں خود بھی بچ سکوں گا اور دوسرے کو بھی بچا سکوں گا. سب سے پہلی بات تو اس کے لیے سب سے پہلے یہی بات ہے نا کہ اگر ہم پانی میں جا رہے ہیں تو اس کے لیے تیراکی آنی چاہیے. اب یہ تو نہیں نا کہ انسان کو تیراکی کی بالکل بھی نو ہاؤ نہیں ہے اور وہ اللہ کا نام کہ جی میں اللہ کے لیے مجھے بڑا یعنی شوق ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا، ان کی جان بچانے کا، اور وہ پانی میں کود پڑے، تو یہ تو اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا قرآن مجید میں. جس طرح آپ فرما رہے ہیں، سوری میں آپ کی بات ہو چکا ہوں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کی مدد سے پہلے اپنی مدد کر لیں، تاکہ آپ یہ نہ ہو کسی دوسرے کو بچاتے بچاتے اپنے لیے اور ایسا معاملہ کر لیں کہ وہ دوسرے کے لیے بھی مسئلہ بن جائے. پلیز فرمائیے. تو ضرور سیکھنا چاہیے پہلے، پھر انسان کو جو ہے نا یہ قدم آگے اٹھانا چاہیے، یا ان لوگوں کو موقع دے کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں. تو جہاں تک خطرے کی بات ہے، خطرہ تو دیکھیں مول لینا پڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس کو پہلے سے جو سکلز ہیں جو ضروری، وہ ضرور سیکھنی چاہیے. بچیوں، خواتین کو بھی سوئمنگ سکھائی جا سکتی ہے، ایسے جو ملوز خاطر رکھنے کی چیزیں ہیں وہ رکھتے ہوئے شرعاً جائز ہے؟ شرعی طور پر دیکھیں عورتوں کے لیے جو شرعی احکامات ہیں، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حجاب کا خیال رکھنا ہے، پردہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیز مرد و زن کا اختلاط نہ ہو. ہمارے ہاں جو ایسے سینٹرز ہوتے ہیں، یعنی فٹنس کلبز بنے ہوئے ہیں ہر شہر میں، تو وہاں پر اگر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ وہاں پر خواتین ہی سکھا رہی ہوں خواتین کو، اور وہاں پر کسی غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، اور ایسی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں قباحت ہوگی. یا کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جو صرف خواتین کے لیے مخصوص ہیں، انسٹرکٹر خواتین ہیں، اندر پورا کورڈ ایریا ہے، بند ہے، کسی اور کو ایکسیس نہیں ہے وہاں جانے کی، اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں زابی صاحب کہ جو ہمارے دینی مدارس ہیں، جس طرح تیمور صاحب ایک ایسی اسکول میں جہاں پہ دونوں طرح کی ایکٹیویٹی، قرآن دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم بھی دی جا رہی ہیں اور یہ تیراکی بھی سکھائی جا رہی ہے، ہمارے جو مدارس ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہاں پہ بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے تیراکی کے حوالے سے، اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو سکھانا چاہیے؟ ہمارے دینی مدارس میں الحمدللہ مختلف گیمز ہوتی ہیں باقاعدہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈے اسکالرز کم ہوتے ہیں اور ہاسٹلائٹ زیادہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں مدارس میں، تو انہوں نے پورے دن کا 24 گھنٹوں کا جو ہے نا ایک اسکیجول بنایا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں عام طور پر مدارس میں عصر کی نماز کے بعد مغرب تک جو ہے نا وہ بریک ہوتی ہے، اور ہر مدرسے میں تقریباً یہ وقت جو ہے وہ بچے گیمز میں ہی گزارتے ہیں، کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن وغیرہ. اور مدرسے کے جو اساتذہ ہوتے ہیں باقاعدہ اس میں وہ انوالو ہوتے ہیں، بچوں کو اس میں یعنی موٹیویٹ کیا جاتا ہے. باقاعدہ مدرسوں میں مقابلے ہوتے ہیں، بلکہ ایک مدرسے کا دوسرے مدرسے کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، میچ ہو رہا ہے، پھر جو ٹیم جیتتی ہے اس کو مطلب انعامات دیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو جہاں دیگر یہ گیمز ہو رہی ہیں وہاں پر شامل کرنا چاہیے، اور یہ کیا بھی ہے. ہماری بعض دینی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی یہ کام کروا رہی ہیں، بلکہ فری آف کاسٹ جو ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور شہر میں بھی اور ہر شہر میں بلکہ وہ فری آف کاسٹ یہ کورسز میں کچھ عرصہ پہلے پیغام ٹی وی پر وہ جو کوچ ہیں ان کے عبدالرحمن صاحب وہ تشریف بھی لائے تھے پیغام ٹی وی میں پروگرام میں. تو وہ فری آف کاسٹ یہ کورس کروا رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ مدارس کے طلباء بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. تو دین کی طرف سے تو الحمدللہ ہر طرف یہ ساتھ ملتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے ماشاءاللہ لوگ مولویوں کو جتنی مرضی باتیں کر لیں، لیکن صفحے اول پر الحمدللہ آپ کو داڑھیوں والے ہی نظر آئیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ملک بھر میں جو سیلابی صورتحال ہے، اور ہم یہ پیغام ٹی وی پر بیٹھ کر میں خوشی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ پیغام ٹی وی کے جو ساتھی ہیں اور ہمارے اس پروگرام کے جو پروڈیوسر صاحب ہیں، نعیم ناصر صاحب، پھر ہمارا امیر حمزہ وہاں پہ بھائی ہے، اگلی صف میں ہمارا بھائی جہاں زیب دورانی ہے وہاں پہ، باقی لوگ بھی آ جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے ہی کہ پیچھے نہیں ہے کسی بھی طرح سے، مدارس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تبھی یہ سب لوگ آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جیسا ابھی ہم بات کریں کہ ہمارے اپنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں تیمور صاحب، تو جو لوگ وہاں پہ لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہیں، جو جا تو گہرے پانی میں رہے ہیں، تو ان کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے جن کو سوئمنگ نہیں آتی، جن کو تیراکی نہیں آتی؟
مدد کرنے کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی، کہ تیراکی نہیں آتی لیکن وہ بوٹ میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ آدھے آدھے خود ڈوبے ہوئے اور جا کے پانی میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو ان کو خود کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ان کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور آپ بچانے کے لیے جا رہے ہیں جی، تو جو بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے اس میں پاور جو ہے وہ ڈبل آ جاتی ہے اس ٹائم، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مجھے کچھ نہ کچھ ڈھونڈنا ہے، میں نے کسی نہ کسی چیز کو پکڑنا ہے، پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل۔ اور آپ کچھ لوگ ایسی غلطی کر جاتے ہیں اس ٹائم پہ بچانے خاطر کہ اس کو سامنے سے ہی اس کے اوپر اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سامنے سے نہیں ہے۔ آپ نے بچانا کسی بھی شخص کو جب ڈوب رہا ہو اس کے پیچھے سے آنا ہے اور پھر آپ نے اس کو بچانا ہے۔ اگر آپ کو سامنے سے بچائیں گے، اگر اس نے آپ کو پکڑ لیا ہے تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکیں گے اور وہ خود بھی جائے گا اور آپ بھی جائیں گے۔ اچھا، یہ دونوں کو میسج ہے، ڈوبنے والے جو کبھی خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال میں ہو جائے اس کو بھی یہ بات سیکھنی چاہیے، چاہے وہ تیراکی کیوں نہ ہو، اور جو بچانے جا رہا ہے اس کو بھی ہونا چاہیے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، اگر کسی نے کپڑے پہنے پھر تو آپ پیچھے سے پکڑ لیں گے، ان ادر کیس یا آپ اس کو بازو سے یا گردن سے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھے وہ بالوں سے پکڑ لیتے ہیں، بالکل، تو یہ کیا ٹھیک ہے؟ جی، اس لیے ہے کہ وہ اصل میں اس کو پہلے تو جیسے بالوں کو پکڑیں گے نا آپ اس کی تو زور سے پکڑیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا یہ مجھے بچا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو اس کو ہمیشہ یہ ہے کہ بیک سائڈ سے آپ نے جانا ہے، ایک ہاتھ اس نے آپ کو بیلی پہ رکھنا ہے، دوسرا ہاتھ آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے اس کو اور پھر لے کے جانا ہے۔ اگر یہ ہے کہ ان کیس وہ آپ ہاتھ بہت زیادہ پاؤں چلا رہا ہے، وہ آپ کو یہاں پہ ہاتھ نہیں رکھنے دے رہا، دوسرا آپ نے ہاتھ یہاں پہ رکھ لیا، پھر ایک ہاتھ سے آپ نے اپنی سوئمنگ کرتے جانا ہے، اس کا فیس آپ نے اوپر کی طرف رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا الٹا کر دیا اس کا، تو ویسی سانس وہ اس کا مسئلہ ہوگا، اس طرح اور پانی اس کے منہ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی پانی میں لاسٹ کوسچن ہے، کوئی پانی میں ہے اور اس کو پتہ ہے کہ پانی مجھے چھوڑ نہیں رہا، اور اس کو پتہ ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اگر اپنی سانس کو کنٹرول کر لوں، اپنی باڈی کو ریلیکس کر دوں تو میں کنارے پہ یا کہیں نہ کہیں لگ جاؤں گا، یا اتنی دور لوگ ہیں وہ مجھے پکڑ سکتے ہیں، میں بچ سکتا ہوں۔ کیا ٹیکنیک ہو سکتی ہے جس کو تیراکی بھی نہیں آتی لیکن پانی نے پکڑا ہوا ہے اس کو؟ کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ دیکھیں جس طرح سائیکل چلاتے ہیں نا، آپ نے دونوں پاؤں کو ایک ساتھ بالکل آرام سے چلاتے رہنے۔ پہلے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ہیوی چیز ہے جس طرح پاکٹ موبائل، اس کو تو آپ نے بالکل نکال دینا، ہر چیز اپنے آپ کو لائٹ کر دینا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بالکل باڈی کو ریلیکس چھوڑ دینا ہے، باڈی کو جتنا ٹائٹ کریں گے اتنا ہی آپ جو ہے نا پانی میں نہیں جائیں گے، بالکل ریلیکس باڈی کو چھوڑ دینا ہے، اپنے ہاتھ اپنے جو ہے ہلکا ہلکا سا ایک ہاتھ چلاتے رہنا ہے، جس طرح لیفٹ ہینڈ ہے یہ، تو یہ ہے کہ دونوں چیزیں آپ نے ٹانگیں جو ہے نا پانی کے نیچے وہ چلاتے رہنا ہے آرام آرام سے، یہ نہیں کہ ایک ساتھ بھی نہیں چلانی کیونکہ اس سے سانس زیادہ چڑھتا ہے اب۔ اور کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے یہی سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ لائٹ ویٹ چیز آپ کے ساتھ سے کوئی گزر رہی ہو، یا ویسے ہی سیلابی چیز گزر رہی ہوتی ہیں، اکثر کوئی نہ کچھ آ ہی رہا ہوتا ہے، آپ یہی کوشش کرنی ہے کہ اس طرح لکڑی کو پکڑ لیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ٹھیک ہے، جو چیز خود نہ ڈوب رہی ہو جی آپ اس کو پکڑیں۔ نہیں جی، کوشش تو ہم نے کی کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک شیئر کر سکیں، لیکن جتنی پہنچا سکیں ہم نے پہنچائی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود رہے تیمور شہزاد صاحب۔ تیمور صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور موجود رہے عبداللہ یوسف صحابی صاحب۔ سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام یہاں پہ جی ایک وقفہ لے رہا ہے اور پروگرام آگے بڑھے گا وقفے کے بعد، لیکن جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔